अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 142 से होगी। चलें तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु allज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अल्लाह ने तुम में से उन अफराद की परख नहीं की जिन्होंने जद्दोजहद की और जो डटे रहे। यहाँ इस आयत को हम इस तरह से समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए ये बात नहीं, बल्कि जो इस तरीके से मैंने समझा है इसको हम अगर पेश करना चाहें इस तरह से है कि क्या लोग ये समझते हैं कि जन्नत, जिसे जो जहन्नम का अपोजिट है, जन्नत यानी बेहतर नतीजा, अच्छे अमाल का अच्छा नतीजा, और जिसके मुकाबले में बुरे अमाल का बुरा नतीजा जहन्नम है। तो जो बेहतर अमाल हैं उसका जो नतीजा है, जिसे जन्नत मुख्तसरन कहा जाता है, क्या वो ऐसे ही मिल जाएगा या उसके लिए एफर्ट लगानी होगी, उसके लिए मशक्क़तें बर्दाश्त करनी होंगी, उसके लिए कोशिशें करनी होंगी। इसको आम अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी शहर जाना चाहते हैं, तो क्या किसी सफ़र के ज़रिए को इख्तियार इख्तियार किए बगैर वहाँ पहुँच सकते हैं, महज़ तसव्वुरात में या ख्वाब की हालत में, या हमें बाकायदगी के साथ में सफ़र करना पड़ेगा? या अपनी ज़िंदगी में कुछ और हम अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट के लिए क्या हमें मेहनत, मशक्क़त जो रिक्वायर्ड है, उसके बगैर हम उसको अचीव कर सकते हैं? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि अच्छा बदला उसी वक़्त मिलता है जब उसके लिए अच्छे काम किए जाते हैं। और अच्छे काम करने के सिलसिले में 2 चीज़ें हैं जो इस आयत के आखिरी हिस्से में बाकायदगी के साथ में बयान कर दी गई हैं। एक है जाहदू, इसका ये रूट है जीम, हा, दाल, जिसका मतलब है मेहनत, मशक्क़त, स्ट्रगल, और इससे बहुत सारे अल्फ़ाज़ हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है साबिरीन, ये भी इसके भी 3 हुरूफ का रूट है, स्वाद, बारा, यानी डटे रहना। पहली चीज़, मेहनत और मशक्क़त पे जो लोग लग करेंगे, कामयाब होंगे। मेहनत और मशक्क़त के साथ में उस मेहनत में तसलसल का होना बहुत लाज़मी है। एक दिन हम अलग-सबा उठ गए, वर्ज़िश के लिए चले गए, सेहत बनाने का ख्वाब हमने सोचा कि पूरा हो गया, और अगले दिन आके फिर से हम सो गए, क्या सेहत हमारी बनेगी? यकीनी तौर पे नहीं बनेगी। एक दिन हमने अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख़्याल रखा, अगले दिन हमने उस ख़्याल को तोड़ दिया और उसके खिलाफ जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, गैर तय्यब चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल किया। तो एक दिन के महज़ कोशिश से नतीजा हमें बरामद नहीं हो सकता है। जन्नत यानी जो बेहतरीन नतीजा है, उसके हुसूल के लिए लाज़मी है कि हमारे पास मेहनत और मशक्क़त हो, मज़ीद उस मेहनत और मशक्क़त में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लगातार होना चाहिए, तसलसल के साथ में होना चाहिए। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह, जैसे अल्फ़ाज़, ज़ाहिरी अल्फ़ाज़ से ऐसा अंदाज़ा लगता है कि अल्लाह हमें परखना चाहता है, आज़माना चाहता है। भई अल्लाह ताला के यहाँ परखने और आज़माने का वो तसव्वुर नहीं हो सकता है जो हम इंसानों के यहाँ अपनी मिज़ाज की बुनियाद पे होता है कि इंसानों को परखना, जाँचना। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह सब कुछ जानता है, हर चीज़ से वाक़िफ़ है। तो जब वाक़िफ़ है तो यहाँ किस तरह की वाक़फ़ियत है? ये वाक़फ़ियत दरअसल यही है कि जो उसने निज़ाम मुतय्यन किया है सही नताइज के हुसूल का, उस निज़ाम के तहत जो लोग चलेंगे, उन्हें वो नतीजा मिलेगा। और इस निज़ाम को मुख्तसर अल्फ़ाज़ में कह सकते हैं, जो लोग जोद मुसलसल में लगे रहते हैं, वही लोग हमकनार होते हैं जन्नत से। गुज़िश्ता सेशन में जो पिछली आयत डिस्कस हुई थी जिसमें गर्दिश अय्याम की बात थी कि हम अच्छे बुरे वक़्त, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज़माने और अवाम और लोगों के बीच में वो गर्दिश करते रहते हैं। तो यहाँ जो 2 चीज़ों की बात है कि जिन्होंने जद्दोजहद करी और डटे रहे, यानी उन्होंने मुस्तक़िल मिज़ाजी भी थी, इस्तिक़ामत भी थी, परसीवियरेंस भी थी और पेशेंस भी थी। तो ये नेचुरली उन्हीं सख्त हालात में होंगी जिनका पहले ज़िक्र था। तो पहले यानी जब सख्त हालात हैं आपके ऊपर, किसी भी तरह की सख्ती आई हुई है किसी भी स्फ़ीयर में, तो उसमें आपने अपनी स्ट्रगल नहीं गिव अप करी, आपने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी, जद्दोजहद आप करते रहे। किस चीज़ के लिए जद्दोजहद करते रहे? ये बहुत अहम बात है, क्योंकि अगर वो जद्दोजहद आपकी हक़ के रास्ते में थी, अल्लाह की हिदायत के हिसाब से थी,
تو آپ کو صحیح اور اچھے پھل ملیں گے، اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اگر وہ جدوجہد، جیسے پچھلے سیشن میں بھی گفتگو ہوئی تھی، کہ اگر وہ آپ نے اپنے حساب سے اور اپنی اسٹریٹجی بنا کے اور جس چیز کو آپ کی عقل نے اور آپ نے سمجھا ٹھیک ہے اس حساب سے کریں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نتائج اچھے بھی آئیں، اتنے اچھے تو آ ہی نہیں سکتے جو اللہ کے احکامات کے طریقے پہ چل کے آئیں گے۔ تو یہ جو جدوجہد کا کھانا ہے اور پرزیویئرنس اینڈ پیشنس، کہ ڈٹے رہیں گے استقامت کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ، تو جب آپ اچھی چیز کے لیے ان تمام فیکلٹیز کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے آتے ہیں، اور وہیں پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس صاحب کا، کس شخص کا محض ایمان عقیدے کی حد تک ہے یا عمل کی حد تک ہے، اللہ کے احکامات کے حساب سے ان کا عمل بھی ہے یا صرف ایمان کی نوعیت تھی۔ تو اس عمل کی بنیاد پر پھر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو داخلہ جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی ان کی جو شخصیت ہے، ان کا جو پیکر ہے، ان کا جو نفس ہے، وہ اس شیپ میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ انہی حالات میں فیصلہ ہوگا۔ چلے آگے چلے طارق صاحب۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم لوگ تو موت سے ملنے سے پہلے اس کی آرزو کرتے تھے، تو اب میدان جنگ میں تم نے اسے دیکھ لیا اور تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ پچھلی آیات کے تسلسل میں یہ آیتیں آئی ہیں، تو جہد مسلسل کا تعلق بھی ایک لحاظ سے انہی مسائل سے ہے جن مسائل کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال ایک عام جنرل انداز میں اس آیت کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جب انسان بہت ہی سخت حالات کا سامنا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جیسا کہ پہلے انسان لوگوں نے کیا، اور جب وہ حالات سامنے آ جائیں تو اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب ہم کسی مشقت بھرے راستے پہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کسی بڑے کام کی نیت کر لیتے ہیں اور اس کے لیے نکل پڑتے ہیں، محنت و مشقت میں تسلسل کا ہونا یہ ہماری اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم نے خود ارادہ کیا، تم خود یہ چاہتے تھے کہ محنت و مشقت بھرے حالات کا سامنا کرو، جب وہ حالات تمہارے سامنے آ گئے ہیں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پیچھے مت ہٹو، بلکہ اس پہ باقاعدگی کے ساتھ میں لگے رہو۔ اس کے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانی نفسیات ایسی ہے کہ وہ یعنی پہلی چیز جو جذبات میں آفر کرنے کے لیے کرتا ہے وہ اپنی جان ہے، کہ میں تو جان دینے کو تیار ہوں۔ تو آپ یعنی اللہ کی محبت میں اور اس کے نظام کے لیے 10 دفعہ کہتے ہیں کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب واقعی اگر آزمائش کا وقت آیا ہے اور آپ کو موت سامنے دکھتی ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، تو اس وقت آپ کے اندر وہ ڈٹے رہنے کی، استقامت کی اور پیر جمائے رکھنے کی اگر صلاحیت ہے تو آپ کا انجام و نتیجہ دوسرا ہوگا، اور نہیں ہے تو دوسرا ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کا کلیم کرتے ہیں وہ اگر عین سامنے آ جاتی ہیں اور وقت عمل آ جاتا ہے تو اس پہ ہمیں اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا ہوتا ہے اور اپنی اس بات پہ ڈٹے رہنا ہے، اور وہ ہمت دکھانی ہے جب ہی ہمیں بہتر نتیجہ اس کا ملتا ہے۔ چلے آگے چلیں طارق صاحب۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صرف ایک رسول ہیں، یقیناً ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا بالفرض قتل ہو جائیں تو تم سب پلٹ جاؤ گے، اور جو پلٹ کر چلا جائے گا وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جلد ہی اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دے دے گا۔ یہاں اس آیت میں ایک بڑے اہم پہلو کو واضح کیا گیا ہے۔ ہم انسان، عام انسان، یعنی اللہ کی مخلوق، حضرت آدم پہلے مسلم سے لے کے اور جو قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، جو اسلام کی راہ پہ چلیں گے، اللہ کو مانیں گے، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے 2 طریقے بنائے ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جو ان کی عقل
ہے جو ان کی زندگی کا ان بلٹ فیچر ہے، جو چیزوں کو سمجھنا، آگے بڑھنا، غور و فکر کرنا ہے۔ دوسری ایک ہدایت ہے جس کو ہم کہتے ہیں وحی کے ذریعے سے ہدایت ہوتی ہے۔ اس وحی کے آنے کا سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس میسج کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے میسنجر کا انتخاب کرتا ہے۔ میسنجر کا انتخاب کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ براہ راست لوگوں کو دے سکتا ہے، جیسے اس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی زندگی بنائی، ان کے رہنے کے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں۔ میسنجر اس لیے کیونکہ انسانوں کے مزاج کو اللہ نے بنایا ہے، اسی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میسنجر کو منتخب کیا، جس کو رسول کہتے ہیں۔ رسول کی بنیادی کچھ کام ان کو بتا دیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو سکھانا، سمجھانا، عملی طور پہ مثال ان کے سامنے پیش کرنا، عملی مثالیں پیش کرنا، یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ رسول آئے، بہت سے رسول آئے، مختلف زمانوں میں آئے اور مختلف علاقوں میں آئے، اس لیے کہیں ان کی شکلیں بدل گئیں، ان کا جو پیغام تھا وہ مسخ ہو گیا، لوگوں نے اس میں کچھ کمی اور زیادتی کر دی، اپنی تفسیر کو، اپنی آرا کو اس پہ حاوی کر دیا، مسلط کر دیا۔ تو بہرحال اسلام کا جو آخری ورژن تھا، جس کو ہم ابھی لیٹسٹ ورژن کہتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعے ہم سب لوگوں تک پہنچا ہے، اب یہاں پہ ایک سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام تمہارے پاس میں پہنچ گیا ہے، اس پیغام کو، رسالت کو لے کے آنے والے جو رسول ہیں، اگر تم ان کو ہی اللہ سمجھ بیٹھے تو تم نے بہت غلط کیا۔ اصل میں اللہ وہی ہے جو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق کے بیچ میں انسان کو کسی بھی طریقے سے خلط ملط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خلط ملط جیسی کریں گے وہ ایک طریقے سے شرک کی کوئی نہ کوئی نوعیت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول زندگی میں نہیں رہتے ہیں، اس زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کیا ہے، موت حیات، موت حیات۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغام کا مقام ختم ہو گیا، پیغام کی اہمیت ختم ہو گئی، کہ جو قرآن کی شکل میں کتاب ہمارے موجود ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، اور اس پہ ہمیں مستقل عمل کرتے رہنا پڑے گا اپنی آخری سانس تک کی۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے اس میں، کہ ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہے، اس اللہ کے پیغام پہ عمل کرنا ہے، اور اس پیغام کو لانے والی شخصیت ہمارے بیچ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے بیچ سے وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو بھی ہم پس سے پشت ڈال دیں گے۔ اگر ایسا ہم نے کیا، خدا نخواستہ اس غلطی کا ہم شکار ہو گئے، تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ سزا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ اگر ہم مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، اور بہت جلد بدلہ دے گا۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ واقعی بہت اہم آیت ہے، کیونکہ اس میں یعنی ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شخصیت پرستی کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ ہمارا ایک بڑا عجیب مزاج یہ ہے کہ ہم شخصیات سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، شخصیات کی یاد کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہر لیول پر۔ مثال کے طور پہ چاہے ہمارے زمانے کے ریفارمرز ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، اور حتیٰ کہ پیارے نبی تک، تو ان کے لیے مختلف انداز کے ہم جشن باپا کرتے ہیں، سیلیبریشنز کرتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں یہ آیت بہت وضاحت سے بتا رہی ہے کہ محمد صرف ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کون ہے؟ میسنجر، یعنی وہ میسج لے کے آئے تھے۔ تو یہاں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اصل چیز ہے، جو اصل ہدایت ہے، جہاں سے ہمیں ہدایت ملے گی اور ملتی رہی ہے قیامت تک، وہ اللہ کا پیغام ہے، کتاب ہدایت ہے، وہ میسج ہے جس کو لے کے میسنجر آئے، جس کو لے کے رسول اللہ آئے۔ اور اگر اچھا ظاہر ہے، وہ جیسے دیگر جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح، تو جب وہ انسان ہے تو ظاہر ہے ان کا بھی ایک وقت ہوگا جب ان کی زندگی کا سلسلہ تکمیل کو پہنچے گا۔ تو اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کبھی، اور وہ بالفرض محال اگر میدان جنگ میں بھی آ جائے، تو اس وقت اگر لوگ بدل ہو کے پلٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس پہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو سورس ہے ہماری ہدایت کا وہ میسنجر کے ذریعے لائی ہوئی کتاب ہے، اور وہ میسنجر اپنی زندگی میں اس کتاب کو، اس تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہے۔ تو اس کتاب کو، اس میسج کو اگر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ مستقل رہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ دو طرح کی چیزیں ہیں، دو سچویشنز ہیں جس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک تو اگر یہ میدان جنگ سے متعلق بات ہے کہ اگر وہاں پہ کسی وقت یعنی رسول کی موت آ جائے تو کیا وہ لوگ پلٹ جائیں گے؟ بالکل اس انداز سے کہ جس انداز سے ایک سپہ سالار کی ہلاکت کے بعد فوج پسپا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو سپہ سالار اور جنگ دنیاوی مقاصد کے لیے لڑی جاتی ہے۔ یہ ایک مشن کو، ایک آئیڈیالوجی کو، ایک لائف اسٹائل کو بچانے کی کوشش ہے، کیونکہ اگر جنگ کے نقطہ نظر سے ہم اس بات کو سوچیں تو یہ بات حقیقت ہے، طے ہے، اور خود قرآن میں اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں، اور چونکہ آپ نے یہ سنت قائم کی ہے، آپ نے طریقہ رائج کیا ہے، اسلام کے لیے ہر لڑائی ڈیفینسو ہوئی ہے، اوفینسو نہیں ہوئی۔ تو اگر کسی وقت کوئی لڑائی ہے تو وہ ڈیفینسو ہے اس سینس میں کہ دین کو اور اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اگر کوئی سپہ سالار، کوئی بڑی ہستی، ایون وہ پروفیٹ بھی ہو، وہ اگر زخمی ہوتے ہیں یا بالفرض محال ہلاک ہو جاتے ہیں تو بھی ہمیں اپنے مقام کو نہیں چھوڑنا، اس جدوجہد کو اور صبر کو، یعنی پیشنس اور پرزیورنس کو، ڈٹے رہنے والی بات کو یہاں پہ لاگو رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کو، اپنے لائف اسٹائل کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ دوسرا سین یہ ہے کہ اگر جنگ کے تعلق سے بات یہ نہیں ہے تو اگر وہ پروفیٹ اپنی طبعی عمر پوری کرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو کیا الٹے پاؤں پلٹ لیں گے لوگ؟ رخ بدل لیں گے اپنا؟ اگر بدلتے ہیں تو یہ آیت یہ سمجھاتی ہے کہ اس سے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ جو ہدایت کا راستہ تھا اگر اس کو وہ چھوڑیں گے تو اس کے نقصانات بھی انہیں ہوں گے، غلط راستے پہ جائیں گے تو غلط راستے کے اثرات بھی ان کے اوپر آئیں گے۔ یہاں ایک چیز جو میں اور وضاحت کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ چیزیں آپ نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دی، صاف ہے کہ جو پلٹ کر چلا جائے گا وہ ہرگز اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جلد ہی اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ اب یہاں شکر ادا کرنے والے جو ہیں، ہمارا تصور ایک دم شکر ادا کرنے والوں کو سنتے ہی آتے ہیں کہ اچھا جو اللہ کی نعمتوں کو شکر کرتے ہیں۔ شکر کس طرح کرتے ہیں کہ اس نعمت کو ہم نے پایا اور اسے استعمال کیا اپنے من مطابق، اپنی مرضی سے، اور شکر الحمدللہ کہہ دیا یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہہ دیا۔ شکر کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ جو نعمت یا جو چیز آپ کو ملی ہے وہ جس مقصد کے لیے ملی ہے، جس کی وضاحت قرآن بخوبی کرتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے آپ بھرپور اگر جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ہے شکر۔ اور یہ ہیں وہ شاکرین جو بھرپور محنت کرتے ہیں کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے جس کے لیے وہ نعمت ان کو ملی ہے، انہیں عطا کی گئی ہے۔ تو یہ جو آخر میں لفظ ہے نا کہ شاکرین کا، تو یہ شاکرین کون ہے؟ وہ شکر کی تسبیح پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ، کیونکہ بہترین بدلہ ان کو نہیں ملے گا صرف شکر کو زبان اور ذکر اور عقیدے اور یقین تک رکھتے ہیں، جو عملی میدان میں، عمل میں شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں میں دو آپ کو بتاؤں۔ ایک تو سورہ دہر اگر ہم دیکھیں، اس میں آیت نمبر 22، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہاں پہ بھرپور، یعنی تم نے جو محنت کری، جو کوشش کری، یعنی تمہاری سعی جو تھی، محنت جو تھی، وہ مشکور ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 158 ہم دیکھیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ محنت کا بھرپور بدلہ دینے والا اور بہترین علم رکھنے والا ہے۔ تو شاکرین، بھرپور محنت کرنے والے، جو یعنی جو نعمت اللہ کی پاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نعمت کے تئیں ہمارے ہاں شکر کا سبق ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ناشکری مت کرنا، کیونکہ ناشکری کفر ہے، اور شکر کرتے رہنا۔
قرآن کی آیت بھی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے کہ وَاشْکُرُوا لِي وَلَا تَکْفُرُونَ. لیکن یہ شکر ہے کیا؟ مثال طور پہ مجھے نعمت ملی میری عقل کی، میری جو سینسز ہیں، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ جب وہ نعمت نہیں ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی وہاں ہم کمی دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس آنکھیں نہ ہو یا اس کی زبان نہ ہو یا وہ سن نہ سکے تو کتنی اس کی زندگی میں چیلنجز اس کے لیے آتے ہیں. تو یہ جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، اس نعمت کے ساتھ اگر ہم نے اللہ کی آیات کا اس کے حکم کے مطابق احاطہ کیا، جو قرآن میں حکم ہے کہ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. نمل 83-85 ہے غالباً، کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا بنا ان کے علم احاطہ کیے. اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ تو حصول علم اور اللہ کی آیات، قرآنی آیات بھی اور کائناتی آیات بھی، ان کا مطالعہ کرنے اور ان کو سمجھنے اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے، اللہ کو پہچاننے کے لیے جو کوشش ہم کرتے ہیں نعمتوں کے ساتھ، یہ ان کا عملی شکر ہے. یہ بھرپور محنت ہے جو کری گئی اس میں. یعنی ایک مقصد کے حصول کے لیے. مقصد کون طے کرتا ہے؟ دیکھیے، جو آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، وہ ایک پرپس کے لیے دیتا ہے. ایک باپ اگر اپنے بچے کو جو پڑھ رہا ہے قلم دیتا ہے تو اس مقصد کے لیے دیتا ہے کہ یہ حصول علم میں، اپنے سیکھنے کے عمل میں اس قلم کو استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو نعمتیں دی ہیں، تو ہر نعمت کے لیے اس نے کچھ طریقہ بتایا کہ کیا کرنا ہے. اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے، عقل کو کس طرح استعمال کرنا ہے، مال کو کس طرح استعمال کرنا ہے، علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو اس استعمال کو اللہ کے احکامات کے طریقے سے کرنا اور اس کے لیے بھرپور جد و جہد کرنا جو ہے، یہ ہے اصل شکر. اور اس طرح شکر کرنے والے وہ شاکرین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بدلہ کر دے گا اور جلد بدلہ دے گا. تو اس میں یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جلد ہی شکر ادا کرنے والوں کو اللہ بدلہ دے گا، یا اور جلد ہی اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بدلہ دے گا، نہیں بدلہ ملے گا، جلدی ملے گا شکر کرنے والوں کو، تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ جو زبانی شکر ہم کرتے ہیں اس سے ہمیں کچھ بدلہ ملے گا. شکر عملی ہوتا ہے. جو نعمت ہے ہمارے پاس، وہ نعمت جس مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے حصول میں ہم جتنی جد و جہد کریں گے، کیونکہ دیکھیے ہمیں جو جواب دینا ہے، جو حساب دینا ہے، وہ اپنی جد و جہد کا دینا ہے، ہمیں نتائج کا نہیں دینا. کیونکہ نتائج اتنے کمپلیکس فیکٹرز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. وہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہماری صحیح کتنی تھی، ہماری کوشش کتنی تھی، ہم نے اسٹرگل اور محنت کتنی کری، کتنے ڈٹے رہے ہم ایڈورسریز میں. لیکن اللہ کی ان نعمتوں کو اسی انداز سے استعمال کیا جس طرح سے اللہ نے حکم دیا تھا، اور اس کے لیے جو بھی پریشانیاں تھیں، الجھنیں تھیں، ان کو ہم نے اٹھایا، انہیں برداشت کیا، تاکہ اس نعمت کا ہم بھرپور استعمال کر سکیں اس رخ پہ، اس ہدایت کے تحت، اس حکم کے تحت جو اللہ نے دیا ہے. تو یہ جو تصور ہے شاکرین کا جو یہاں پہ واضح ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی یہ ضروری ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میسنجر ہر اہم ہے، لیکن جو اہم ترین ہستی گزری ہے تاریخ کی، یہاں اسپیسیفکلی آپ کا نام لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، نہیں وہ بھی ایک رسول تھے. وہ اگر گزر گئے تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ اب یہاں پہ میں آخر میں صرف ایک نقطہ یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ کے گزرنے کے بعد ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کے گزرنے کے بعد، آج 14 صدیوں سے زیادہ گزر گئے، more than 14 centuries، کیا ہم پلٹ گئے ہیں یا اپنی جگہ پر ہیں؟ یہ سوال ہے آپ سب کے لیے. کیونکہ جو کتاب ہدایت وہ لائے تھے، وہ اگر ہمیں آج بھی ہم سے اتنی ہی جڑی ہوئی ہوتی، عزیز ہوتی، اور ہم اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کر رہے ہوتے، تو ہم یہ کہتے کہ ہم نے اپنے رسول کے پیغام کو پکڑا ہوا ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں جیسا کہ اس کا حکم تھا اور جیسا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کرا. یعنی کسی کو اگر رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا اچھا لگتا ہے تو قرآن پہ عمل کریں، کیونکہ سب سے بھاری اور عظیم سنت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. آپ کی پوری زندگی مجسم قرآن تھی. تو اگر آج آپ کے ہم یہ اپنے لیے بھی ایک ٹیسٹ رکھ سکتے ہیں کہ میں جتنا قرآن سے جڑا ہوا ہوں اور جتنے قرآنی احکامات پہ میں عمل کرتا ہوں،
میں اتنا ہی رسول سے محبت کرتا ہوں، اتنا ہی رسول کے پاس ہوں۔ اگر آج ہم دونوں کے بیچ میں، یعنی قرآن کے اور میرے بیچ میں، اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، یعنی قطبوں کا ڈفرینس ہے، یعنی وی آر پولس اپارٹ، تو اتنا ہی فاصلہ ہمارے اور ہمارے نبی کے بیچ میں ہے۔ وہ نبی جس کی محبت ہمارے ہر ایک کے دل میں ہے، لیکن جس طرح ایمان جو ہے وہ صرف عقیدے تک رہ گیا ہے، ایک سوچ تک رہ گیا ہے، ایک جذبے تک رہ گیا ہے، اسی طرح رسول کی محبت بھی ایک سوچ، عقیدہ اور جذبہ رہ گئی ہے، جس میں جذباتیت تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پیغام کے ساتھ حقیقی رشتہ اور حقیقی تعلق یہ ہے کہ اس پیغام کو وہ مقام دیا جائے جس کے لیے وہ آیا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اور وہ کیا تھا کہ اس سے ہدایت پاؤ، عمل کرو، اور عمل کے ذریعے وہ شخصیت وجود میں آئے جو دنیا میں خود اس کا پیغام لے کے لوگوں تک جائے، کیونکہ کار رسالت جو اس امت کو دیا گیا ہے وہ اسی طرح انداز سے جو قرآن کے میسج کو لے کے جائیں گے، بالعمل، عمل کے ذریعے جو آپ کا طریقہ تھا۔ تو ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور ضرور ریوائز کریں کہ کیا یہ بات جو قرآن کہتا ہے کہ رسول کے بعد اگر تم پلٹ جاؤ گے تو اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہے، تمہارے نقصان ہوگا، تو کیا ہماری جو کیفیت ہے اس وقت کی، وہ کیا وہ پلٹی ہوئی کیفیت ہے کہ ہم پلٹ چکے ہیں اور اس انداز سے اس اسلام پہ نہیں ہے جس اسلام کو آپ لے کے آئے تھے؟ میرے خیال میں طارق صاحب آج رکتے ہیں یہاں پہ، جی مناسب ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔